वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। पाकिस्तान की सियासत में बागी के नाम से एक ही सियासतदान ने शोहरत हासिल की और वो सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी हैं। मखदूम जावेद हाशमी गुज़िश्ता एक दहाई में कई दफ़ा आप समझें कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ख़बरों में नज़र आए और जो उन्होंने बातें की या जो उन्होंने स्टांस लिया उसकी वजह से हमें हमेशा नज़र आया कि वो एक बाग़ियाना सोच रखते हैं या डिफरेंट सोच रखते हैं। मुख्तलिफ जमातों में भी रहे हाशमी साहब, मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ते जमात को, बल्कि वो वक्त जबकि जमात ज़रा कंफर्टेबल पोजीशन में होती है उस वक्त वो हमें दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आए। PMLN में भी हमने उनको देखा। PMLN में उन्होंने जिस वक्त एक डिक्टेटरशिप थी, मुश्किल वक्त गुजारा। 10 साल कबल उन्होंने नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन फिर 2014 के धरनों के दौरान वो तहरीक इंसाफ से भी अलग हो गए। जावेद हाशमी की धरने में तहरीक इंसाफ से अलहदगी नवाज शरीफ साहब को पसंद आई और दोनों के माबैन फासले फिर कम हो गए। अब ये फासले लग रहा है कि एक बार फिर बढ़ चुके हैं। जावेद हाशमी नून लीग से मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। एक बार फिर हवा का जो रुख है उसके अपोजिट हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद इसी वजह से उनको PMLN का टिकट ना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हमें हाशमी साहब ही बताएंगे, लेकिन टिकट्स बट कैसे रहे हैं नून लीग में, इस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, पहले जरा वो देखिए। अभी इस हल्के में मैं कैंडिडेट भी हूँ 149 से। इस वक्त तक मुस्लिम लीग वहाँ के लिए कैंडिडेट आज भी फैसला नहीं कर सकी। पूरी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है और मुझे पता है कि मुस्लिम लीग को वो टिकट देने की इजाजत भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, वो किसी और के पास जाएगी। जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान हैं, क्या समझते हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर? हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो शुरू यहीं से करते हैं। थैंक यू। इस वक्त आप PMLN में हैं? जी बिल्कुल हूँ। बिल्कुल PMLN में है। मैं उनका मेंबर हूँ, बल्कि जो एक वो मरकजी होती है मजलिस उसका भी मेंबर हूँ। सो हाशमी साहब, क्या वजह है कि आपका जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा नून लीग से अलग अलग नज़र आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नून लीग का ही ये मौक़िफ़ है। देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं वो जमहूरियत के लिए लड़ती हैं और जमहूरियत किसी एक जमात में तो है नहीं। हमारे मुल्क की पार्टियां जो हैं वो फिefdoms बन जाती हैं। देखिए, हमें ये सिखाया गया है कि पार्टी जमहूरियत के लिए लड़ेगी तब जाके मुल्क में जमहूरियत आ सकती है। तो मुस्लिम लीग का यही मौक़िफ़ है कि जहाँ जमहूरियत को मफकूद किया जा रहा हो, वो किसी तक पहुँचाई ना जा रही हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, डिसिप्लिन है पार्टी का कि आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। तो अगर पार्टी के ज़्यादा आदमी ये बात पसंद नहीं करते या वो कहते हैं ये हमारे चलन से अलग चलन है, वो तो कह सकते हैं, लेकिन ये कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं, ये कहना ज़्यादती होगी। मैं बिल्कुल जमहूरियत की वजह से ही ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि किसी और के साथ ज़्यादती मत करो, तमाम को इक्वल तरीके से उनको जो मौके फराहम करो, उनको आज़ाद करो, तमाम मिल के फिर इलेक्शन लड़ो, फिर जाके मुल्क जो है वो सही रास्ते पे चल पड़ेगा। जो इस वक्त PMLN की सिचुएशन है उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि वो लाडले हैं, बहुत करीब हो गए हैं, से डील करके आए हैं, एक आम तासुर भी ये बन गया है। आप हमेशा इस बात पे इतराज़ करते रहे हैं, PTI पे भी आपको इसी बात पर इतराज़ था। अभी आपको क्या लग रहा है, PMLN से क्या कोई गलती हो रही है? देखिए ना, मैंने उस वक्त मौक़िफ़ अख्तियार किया वो ये था, इमरान खान साहब मौजूद हैं, तो मैंने कहा इमरान खान साहब से कि इस तरीके की आप बैसाखियों के ऊपर इक़्तिदार में ना आए। अगर मियां नवाज शरीफ के पास इस वक्त वोट है, उनको हुकूमत लोग देने को तैयार हैं 2018 में, तो उन्हें करने दें।
آپ کو کسی کی بیساکھیوں کے بغیر 60-70 ممبر آپ کے بن جائیں گے. یہ پہلی اپوزیشن ہوگی جو اپنی طاقت پہ آگے آئے گی. آپ جیسی لیڈرشپ ہوگی, جنگ لڑیں گے اور اگلے 5 سال آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اپنے ایجنڈے کو صحیح طور پہ عمل درآمد بھی کرا سکیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ اس کا میں کب انتظار کرنا ہے, ہم نے تو پارلیمنٹ پر دعویٰ بولنا ہے. میں نے کہا عمران خان, میری یہ آخری عادت کی ہے. اب دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو مجھے نواز شریف سے کیا ملنا تھا؟ ملنا بھی نہیں. آپ کہتے تھے فاصلے میرے کم ہوئے, میرے فاصلے کبھی کم نہیں ہوئے میں نواز شریف صاحب سے. میرا ویسے ذاتی طور پہ میں ان کے گھر کا بندہ سمجھا جاتا ہوں, ان کے ہر فرد کے ساتھ تعلق ہے. لیکن جو اس ملک کے اندر اصولی سیاست ہو تو وہ اس وقت میں آج دیکھیں نا, میں ہوں مسلم لیگ میں, عمران خان کو نکالا جائے, اس کو حق نہ دیا جائے سیاست میں آنے کا. وہ اتنی بڑی پارٹی ہے, اس کا ایک کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو آنے والے الیکشن میں, تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میاں نواز شریف نے تو اس کے بعد مجھے کچھ نہیں دیا. میں ان کو ایک دفعہ ملا تھا, انہوں نے کہا آپ الیکشن لڑیں گے, میں آپ کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹ نون کا نہیں کھڑا کروں گا. لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں. انہوں نے یہ ان کا وعدے کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے ایک ہی بات میاں نواز شریف صاحب سے پوچھی تھی کہ میاں صاحب آپ نے مجھے کیوں نکالا؟ تو میاں صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں تھی. اب آپ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو تو لینے کے لیے کلثوم نواز بھی گئی تھی. بات یہ نہیں تھی, وہ جانتے تھے میں جو کر رہا. جب میری فوری طور پہ سعد رفیق وزیر تھے, مشاہد اللہ تھے, پرویز رشید تھے, حسن اقبال تھے, ان میں 4-5 نے کہا میاں صاحب انہوں نے کٹیا تسی سی. اب یہ وزیر کبھی کہتے نہیں ہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو وہاں سے نکالا گیا, لیکن بظاہر میں نے ہی استعفیٰ دیا, میں نے ہی چھوڑی پارٹی. لیکن بات کیا تھی, میں سمجھتا تھا میں ساتھ چلتا رہا, پھر میں نے ڈسپلن نہیں توڑا. میری جان جائیداد کے اوپر بالکل آ کے سمیش کر دیا گیا. 17-18 کروڑ کی جائیداد, وہ ایک چھوٹا سا غزہ بنا ہوا ہے یہاں پہ. اگر کبھی آنا ہو تو غزے کی طرح وہ اس کو کہاں ہم اکٹھا کریں. ہمیں 7.5-8 لاکھ مہینے کا آتا تھا, وہ انہوں نے ختم کر دیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پارٹی مسلم لیگ کے ڈسپلن کے مطابق کہا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. ہاشمی صاحب, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس وقت کدھر ہے پی ایم ایل این میں؟ ووٹ کو عزت دینے والا نعرہ آپ کے خیال سے ختم ہو چکا ہے؟ نہیں, میں ان کو یاد دلاتا رہتا ہوں اور تھوڑا یاد انہیں آ بھی جاتا ہے. میاں صاحب آپ وہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ مجھے کیسے نکالنا کا مطلب تو وہی ہے. 93 کی بات بھی کر رہے ہیں, 218 کی بات بھی کر رہے ہیں. لیکن اس دوران انہوں نے اور عمران خان دونوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, زرداری صاحب نے بھی دی. اب میں ایک ورکر ہوں, میں تو لیڈر ہوں نہیں. میں اس کو قبول نہیں کر سکا اور اب قبول نہیں کروں گا. تو اس کے باوجود میں چلتا رہا. لیکن آج کے دور میں اگر یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو میں جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ رہنے والا آدمی ہوں. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. جو ایک عام تاثر ہے کہ پی ٹی آئی تمام قدغن کے باوجود ابھی بھی شاید پاپولر ہے, آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ پاپولر نہیں, وہ پاپولرٹی کے تمام حدوں کو توڑ کے آگے جا چکی ہے. جس آدمی سے پوچھیں ووٹ کس کو دو گے, وہ ہمارا
ہمارے سامنے تو یہ عزت کے لیے کہہ دیتا ہے کہ جس کو آپ کہیں گے، میں کہتا ہوں نہیں تمہیں قسم ہے صاحب بتاؤ، وہ کہتا ہے جی عمران خان، خاتون ہے وہ عمران خان، نوجوان ہے وہ عمران خان، بوڑھا ہے وہ عمران خان۔ اب یہ لوگ جب کہہ رہے ہیں اب ان کا ایک کینڈیڈیٹ بھی نہ بننے دیں تو کیسی ہے جمہوریت، کیسا یہ وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ کہا آج کچھ ایک دو چینلوں پہ میں نے کسی کو یہ بات کرتے سنا، لیکن میں نے کہا کہ بھائی آپ نے شیخ مجیب کو اگر طلاق سازش کے باوجود اس کو رہا کیا تھا، آپ نے حیدرآباد ٹریبونل میں جسٹس اسلم ریاض حسین نے ان کو سزائے موت دے دی تھی، ان کے اوپر پابندیاں لگا دی تھی، ولی خان صاحب پہ، بزنجو صاحب پہ، وہاں مری صاحبان پہ، سب پہ، لیکن پھر وہ جب ضرورت پڑی وہ ان کو اجازت دی الیکشن لڑنے کی، ان کی سزائیں ختم کر دی۔ ہم سزا دینا چاہتے ہیں تو دیں، 9 مئی کی بھی ضرور دیں، آپ بے شک وہ مقدمے چلاتے رہیں، لیکن جو بڑا بات ہے وہ ہے الیکشن، اور جب پاپولر ووٹ جس کے ساتھ ہو اس کو آپ نے روکا تو نتیجہ کیا نکلا؟ حسین شہید سہروردی کو روکا، ایوب خان آ گیا، محترمہ مادر ملت کھڑی ہوئی پاپولر ووٹ اس کے تھا، اس کو آپ نے غدار کہہ دیا۔ پھر شیخ مجید تو الیکشن جیت گیا، ضیاء خان نے اس کو کہا یہ کل کا وزیر اعظم ہے پاکستان کا، پھر آپ نے پاپولر ووٹ کو قبول نہیں کیا تو ملک چلا گیا۔ بٹ نواز شریف صاحب تو اس معاملے میں اب بڑی ڈیفرنٹ نظریاتی قسم کا سٹانس دینا شروع ہو گئے تھے، ان کو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ دوسرا مقابلے پہ آئے یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ بالکل ہی مقابلہ ون سائیڈڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا سوچ رہے ہوں گے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو وہ کہتے ہیں ان کو اسی پہ عمل کرنا پڑے گا، ان کو یہ نعرہ لگانا پڑے گا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ کسی کے کردار کے اوپر بات کر لینے سے 10,000 چیزیں ہیں جو یہ اٹھا رہے ہیں عدالتوں میں، اس میں یار کبھی یہ بھی سنا ہے عدت پوری نہیں ہوئی تو یہ کر دو تو وہ کر دو، یہ تمام چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ اس ملک میں جب تک فیئر اور فری الیکشن نہیں ہوتا پاکستان آگے چل ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کی طرف آئیں گے پاکستان نہیں چلتا۔ عازمی صاحب اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اس وقت، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں وقت پہ، تو کون آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون حکومت بنائے گا؟ نہیں میں نہیں کہہ سکتا کون جیتے گا، لیکن اگر مجھے یہاں کی بات کر رہے ہیں تو لوگ یہ تو ایک روز روشن کی طرح بات سامنے ہے کہ عمران خان جیتے گا۔ عمران خان اگر بن جائے وزیر اعظم تو کیا ہو جائے گا اس پاکستان کے ساتھ؟ پارٹی تو ٹوٹی ہوئی ہے، پارٹی کے لوگ ہی نہیں ہیں، کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، کیسے جیتیں گے؟ نہیں، پارٹی کے لوگوں کو توڑا گیا ہے، پارٹی کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ آج ایک آدمی یہ اس پارٹی کی بدقسمتی بھی ہے، پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں، لیکن جو پارٹی بنائی تھی عمران خان نے اس کی بھی تو خامیاں تھی نا۔ انہوں نے اس وقت مجھے پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے بلایا تھا، ایک دن کے لیے مجھے پارٹی کا کام نہیں لیا۔ وہ تحریک ہے، وہ سیاسی جماعت ہے نہیں، سارے لوگ ایک ان کو دھمکی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر کہاں گئے ہیں، کیسے بیان دیے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کا حوصلہ توڑا ہے، جن لوگوں نے مارے کھاتے ہیں لوگ۔ ہم 8 سال جیل میں پڑے رہے ہیں، اور بھی لوگ مجھ سے زیادہ اس پاکستان کی جمہوریت کے لیے جنگ جتنی پاکستانی قوم نے لڑی ہے، لاکھوں جو ہیں وہ شہید جن کا نام بھی آپ اور ہم نہیں جانتے وہ شہید ہو گئے ہیں، اس کے لیڈر پھانسیاں لگ گئے ہیں، اس کے لیڈر جلا وطن ہوئے ہیں، یہاں کے لیڈروں کو آپ نے مار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جمہوریت کی جنگ لڑتے رہے ہیں۔
اس پارٹی میں یہ خامی ہے. سو لطیف کھوسر صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ شاید پی ٹی آئی جوائن کر لیں, پیپلز پارٹی وہ چھوڑ چکے ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی کہے کہ واپس آئیں پی ٹی آئی میں, تو آپ جا سکتے ہیں پی ٹی آئی میں؟ نہیں, میں تو نہیں جاؤں گا. میں ایک دفعہ عمران نے کہا کہ آ جائیں, آپ آرگنائز کریں گے, وہ میرا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا. میں جہاں پہ بیٹھ کر جتنا ساتھ میں دے سکتا ہوں عمران کا نہیں, ایک جمہوریت کا, ایک اتنے بڑے لوگوں کی سوچ کا, وہ اگر پرتو بن گیا ہے ان کی سوچ کا, تو میں عمران کے ساتھ ہوں, کھڑا اس کے ساتھ ہوں. لیکن میں ہوں مسلم لیگ میں کھڑا اس لیے ہوں کہ مجھے مسلم لیگ کا مینیفیسٹو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جنگ لڑو. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے لیے مجھے جتواؤ, نہیں. جس کو جمہوریت, جس کو آپ کا لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو جتواؤ. سو اس وقت جمہوریت کہاں کھڑی ہے پاکستان پہ؟ واٹ ڈو یو تھنک, مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ نہیں, بہت کمزور ہے. ان 3-4 سالوں میں تو پہلے سے بھی کمزور ہو گئی ہے. اوورآل تو ساری دنیا میں جمہوریت کے اندر خامیاں آئی ہیں, کمزوریاں آئی ہیں. اس وقت پوری دنیا جو ہے تقسیم ہو گئی بلاکس میں, اور جو زبردست ہے وہ طاقتور ہے. لیکن پاکستان میں جتنی ایک جمہوریت ہوتی ہے, زور لگا کے حاصل کرتے ہیں. پھر ہماری غلطیوں کی وجہ سے عمران خان کیوں بنا تھا اس وقت؟ ہماری غلطیوں کی وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ پھر 100 میل واپس چلی جاتی ہے, 100 سال پیچھے چلی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک جگہ بھی آواز کھڑی کرنے کی بات موقع ملے. بے شک لوگ کہتے ہیں یہ پارٹی وہ, پر میں نے پارٹیاں بھی یا مسلم لیگ یا تحریک انصاف, باقی تو میں کہیں گیا ہی نہیں ہوں. لیکن میرے اوپر کہ یہ تھی پارٹی اصول کے لیے بدل لیتا ہے. کوئی کہے گا بے اصولی کے لیے, بھائی میں ٹکٹ کے لیے کبھی نہیں بدلی پارٹی. میں نے مسلم لیگ میں آج تک ٹکٹ کی درخواست نہیں دی. میں نے آج تک تحریک انصاف میں بھی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی. یہی 2 پارٹیاں ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر قیمت پہ جو مشکل میں ہے, جو انڈر ڈاگ ہے, اس کا ساتھ دیں, اس کو ساتھ کھڑے ہوں. صرف میں نہیں, زرداری صاحب, میاں نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, سب آدمی جو ہیں انہیں یہ خود مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ عمران خان کو رہا کریں گے تو ہم الیکشن لڑیں گے. فریہ بات سنو, میں یونیورسٹی میں الیکشن لڑ رہا تھا, مقابلے میں تھا جہانگیر بدر, وہ جیل میں پڑا تھا. میں نے کہا وہ اس کو اگر رہا نہیں کریں گے تو میں الیکشن میں حصہ بھی نہیں لینے دوں گا اور حصہ لوں گا بھی نہیں. ہاں, اس کو رہا کروایا. جنرل عتیق الرحمان ہوتا تھا گورنر پنجاب, وہاں جا کے مظاہرے کیے. تو میری ٹریننگ میں یہ چیزیں ہیں. میں ہر دفعہ جہاں میں ہارتا تھا مبارک جا کے دیتا تھا. شاہ محفوظ 2 دفعہ جیت گیا, میں نے جا کے مبارک دی. مجھے ایک پہلے شروع میں 85 میں جو جیتا 88 میں, اس کے گھر جا کے مبارک دی. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ ٹریننگ ہو جاتی ہے. پی ایم ایل این ہو یا اور جماعتیں ہوں, کیا ان کے اندر جمہوریت ہے؟ پی ایم ایل این میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ تمام عہدے خاندان کے اندر بانٹ دیے جاتے ہیں, پیپلز پارٹی میں یہی ہے, پی ٹی آئی میں بھی لگتا ہے کہ جو ایک بندہ کہے گا وہی ہوگا. تو پارٹی کے اندر کی جمہوریت میں کیا کرنا ہے؟ فریہ بات یہ ہے, کسی جماعت میں جمہوریت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ سے جماعتیں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جب جماعتیں چلنا شروع ہوتی ہیں اور اس کے اوپر 8-10 سال کے اندر وہ جماعتیں تو رہتی نہیں ہیں. ان کے تو پکڑ لیتے ہیں لوگ, بیچارے سمجھتے ہیں یار وہ جیل میں پڑا ہے, ہم اس کے ساتھ ہم نے چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے تم نے جماعت کو چھوڑ دیا. اس لیے وہ جماعتیں نہیں ہیں. ایک بھی سیاسی جماعت اس ملک میں ہے نہیں. میں بار بار یہ کہوں گا, اور جو کوئی اس وقت میرے سے بات سامنے بیٹھ کے کہے میں وہ ثابت کر دوں گا. جمہوریت جب تک ان پارٹیوں میں نہیں آتی پاکستان نہیں چلتا.
वो समझते हैं जमहूरियत वो है जो हमें हुकूमत ले आए, उसके बाद हम डिक्टेटर होके पूरी कौम को अपना महकूम और उसका हम हुक्मरान हो, वो अवाम हो। इनका दिमाग बदल जाता है फौरी, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत देखी नहीं है, अपने लिए मांगते हैं, दूसरे के लिए देखी नहीं है। राइट जावेद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जमहूरियत किसी पार्टी में नहीं है, हाशमी साहब कह रहे हैं, लेकिन जो जमहूरियत का मंशूर है, जो कि उन्होंने कहा कि PMLN के मंशूर में भी ये बात लिखी गई है, उसके मुताबिक वो जो इस वक्त कर्टेल्ड है उसके साथ खड़े होंगे। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी मुकर्रर है, लेकिन इलेक्शन को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। पहला चैलेंज लेवल प्लेइंग फील्ड का है, क्योंकि सियासी जमातें मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही हैं। दूसरा चैलेंज खराब मौसम है। जिन दिनों मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं उस वक्त पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध का राज होगा। सर्द मौसम के पेश नज़र सियासी जमातें भी इलेक्शन की तारीख में चंद दिन रद्दो बदल का मुतालबा कर रही हैं, जो कि बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से मशरूत होगा। तीसरा बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी सूरत हाल है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 फौजी जवान और 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में ऑपरेशन में 27 दहशतगर्दों को हलाक किया। मुल्क में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल पर बात करते हुए मौलाना फजल रहमान भी कह चुके कि इन हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन ही नहीं है। लेट्स वॉच हिम। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। पेशावर में वाक़ हुए हैं, डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए ना, पुरअमन माहौल। निगरान वज़ीर दाखिला भी कह चुके हैं कि इलेक्शन से कबल कई सियासी रहनुमाओं को खतरात हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं। उन्हें भी देखिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज़ में ज़रूर है। और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों और लोगों को एक्सरसाइज करने दें कि वो अपना राइट ऑफ वोट जो है उसको एक्सरसाइज करे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने वज़ीर आज़म का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब ज़रूर हुई है, लेकिन इसका असर इलेक्शन पर नहीं होगा। लेकिन कंसिडरिंग पाकिस्तान की सिचुएशन, कंसिडरिंग जो इस वक्त हमें मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस दरपेश हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट को? ये तो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इस किस्म की सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जब ये पंजाब और KP के इलेक्शंस की बात हो रही थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है और आपके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो पूरी मैन पावर शायद प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो आज भी वही सूरत हाल है और इसमें कोई तब्दीली मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के चीज़ से कोई चीज़ ऐसी ढकी छुपी थी, चाहे वो मौसम के हालात थे। किसको नहीं पता कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फ़ पड़ रही होती है, बारिश हो रही थी, ठंड होती है उसमें, और किसको नहीं पता कि जो बाकी हालात हैं वो कैसे हैं, और ये सबको पता था। इसके बावजूद अगर ये डेट अनाउंस हुई है तो फिर अभी अगर इसमें ज़रा चेंज होगी तो लोगों में ऑलरेडी एक मायूसी का आलम है जो सामने आ रहा है, क्योंकि जो सियासी लीडरशिप है हमारी वो मुख्तलिफ तरीके से ये बात कर रही है। और हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि फाइनल है, इसके आगे पीछे नहीं हो सकती ये डेट, लेकिन अब देखिए जब PDM की हुकूमत थी उन्होंने आइन को खींच खूंच के लंबा चौड़ा तो कर दिया है, अब गुंजाइश में निकाली जा सकती है, लेकिन क्या इलेक्शन मुलतवी होने से सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी हमारी और कब तक ये हो सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये वाकई बहुत एक क्विक क्वेश्चन,
اس وقت جو ہم دیکھ رہے تھے موسٹلی تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر پی ٹی آئی کو نکال دیں، مولانا فضل الرحمان کہہ چکے آن ریکارڈ کہ تھوڑا آگے چلے جائیں، دیگر پارٹیز کی سٹیٹمنٹس آ گئی، امیر مقام صاحب نے یہ بات کی، ایک پیپلز پارٹی تھی جو اس پہ کھل کے بات نہیں کری تھی، زرداری صاحب نے بھی انٹرویو میں کہہ دیا کہ 8-10 دن آگے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا انہی جماعتوں نے کیونکہ الیکشن لڑنا ہے اور اگر ان کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن آگے جائے تو کیا پھر قانون میں اس کی کوئی صورتحال نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں تو ہر صورتحال کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ کیا یہ جو صورتحال جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں، سوائے موسم کے جس کی بہتری کی امید ہے، ایسے ایسے دن گزرتے جائیں گے، کیا یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کیونکہ الیکشن میں جب پبلک ریلیز ہوں گی، لوگ باہر نکلیں گے تو اس میں خدا نہ خاص ایک قسم کے حادثے بڑے زیادہ کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں، تو وہ ایک زیادہ جو ہے نا وہ مشکل سوال ہے میرے لیے۔ تو کیا ہم اس کا کوئی جواب ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس میں اسی کو گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ یا ہم جس طریقے سے آپ کو یاد ہو 2008 کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد 2013 الیکشن ہوئے، اس وقت بھی حالات تھے، لیکن الیکشن کے لیے گئے، خاص طور پر بلوچستان میں لوگ گئے الیکشن کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اپنے آئین اور قانون کو اس قدر زیادہ ڈھیلا کر دینا چاہیے کہ اس کے لیے پھر لوگوں کا اعتماد اس پہ اٹھ جائے۔ اگر 8 فروری ہے تو 8 فروری پہ رکھیں الیکشن، باقی اللہ مالک ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے نا، ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہیں سکتے، اور جو سیکورٹی کے ادارے ہیں پوری تندہی سے لگے ہوئے اس کے اوپر، انشاءاللہ وہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ نصر اللہ ملک صاحب، مختلف سیاسی جماعتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ شاید الیکشن آگے چلا جائے تو they're almost okay with it۔ پی ایم ایل این کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کے پی کی اگر صورتحال کی بات کی جائے اور بلوچستان کی بات کی جائے تو تھریٹس موجود ہیں، اور یہ پچھلے کئی روز سے آپ کو یاد ہوگا یہ کہا جا رہا تھا، مولانا فضل الرحمان اس کا بارہا تذکرہ کر چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وفاقی حکومت بھی کہہ چکی ہے کہ ان کو تھریٹس ہیں۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہاں پہ الیکشن مہم نہیں چل پاتی تو پھر ان 2 صوبوں میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیے بغیر انتخابی مہم نہیں چلائی جا سکتی۔ اگرچہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے، لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، اگر آپ کے جو ہے وہ حساس ادارے، اگر آپ کی پولیس، اگر آپ کی صوبائی حکومتیں اس بارے میں خدشات کا اظہار بڑا واضح کر دیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ انتخابات آگے جا سکتے ہیں۔ البتہ سیاسی جماعتیں جس میں مسلم لیگ نواز شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو جانے چاہیے۔ انتخابات وقت کی ضرورت بھی ہیں، اور آپ کو عالمی سطح پہ بھی کچھ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا کو یہ باور کرا دیں کہ ملک کے اندر حالات لا اینڈ آرڈر کے خراب ہیں، اس لیے انتخابات نہیں ہو سکتے یا آگے جا سکتے ہیں۔ تو بظاہر میرے خیال میں اگر کسی ایسی سچویشن میں جس میں بلوچستان اور کے پی کے میں انتخابات نہ ہوں تو مسلم لیگ نواز بھی پھر انتخابات کے لیے اتنا پریشرائز نہیں کرے گی، کیونکہ اگر 2 صوبوں میں انتخابی مہم نہیں چلتی تو پھر ملک کے اندر عام انتخابات کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ بٹ یہ تو ہمیں وہیں اسی کوشچن پہ لے آئے گا ملک صاحب، جو کہ پہلے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این مسلسل کہتی رہی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صوبے میں یا 2 صوبے میں انتخابات ہوں اور باقیوں میں نہ ہوں، وجہ جو بھی تھی، اسی لیے وہ پی ٹی آئی جب کہتی تھی کہ الیکشن کروائیں، یا اسمبلیاں توڑی گئیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، تو وہ اس پہ اتنا اسٹرانگ سٹانس لے چکے ہیں، اب وہ کیسے کہہ سکیں گے کہ 2 جگہ پہ ہو الیکشن؟ بٹ کمنگ ٹو نواز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے بارے میں تو اس وقت بھی کہا گیا کہ وہ تو جیسے گورنمنٹ لی تھی تب بھی کہتے تھے الیکشن میں چلے جاؤ، اس وقت نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ اس کی 2 بڑی بنیادی وجوہات ہیں، ایک تو ان کے مقدمات کے حوالے سے ان کو جو ریلیف ملنا تھا وہ مل چکا، دوسرا ان کی نااہلی کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کیونکہ قانون سازی ہو چکی ہے اور موجودہ قانون کے مطابق میاں نواز شریف اپنی نااہلی کی مدت پوری کر چکے ہیں، اور اگر وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ان کے پیپرز جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان
اسی قانون کو مارے گا جو اس وقت رائج الوقت ہے. جب تک اس قانون کو سیٹسفائیڈ نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک تو میاں نواز شریف کی تعیات نیلی بھی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک. تو اس لیے میاں نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں. جو توشہ خانہ والا ایک اور کیس ہے، توشہ خانہ سے گاڑی لینے والا، وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی ریلیف مل جائے گا؟ میرے خیال میں توشہ خانہ کا معاملہ دیکھیں، دو چیزیں ہیں توشہ خانہ میں. ہم نے توشہ خانہ کو جس انداز سے دیکھا ہے، توشہ خانہ میں ملک کے قانون کے مطابق صرف میاں نواز شریف نہیں، یوسف زئی گیلانی ہوں، اس سے پہلے ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو توشہ خانہ سے تحائف لیتے رہے ہیں. وہ اکارڈنگ ٹو دی لا عمران خان صاحب نے بھی لیے. معاملہ شاید جب جوڑا جاتا ہے عمران خان صاحب کا اور میاں نواز شریف کا اور زرداری صاحب کا اور اس سے ساتھ یوسف زئی گیلانی صاحب کا یا شاہد حقان صاحب کا، اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں. میرے خیال میں اس کو ذرا الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ٹارگٹ ہیں وہ شاید اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف کیوں لیے. ان کے اہلیہ کے جو تحائف ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ایز پر لا، ایز پر ریکوائرمنٹ، جو ان کی ریکوائرمنٹ توشہ خانہ کی ہے وہ پوری نہیں کی، اس لیے ان کے اوپر یہ کیسز ہیں، یہ ان سے بات کی جا رہی ہے. دوسرا، عمران خان صاحب نے جو تحائف لیے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کا انکم ٹیکس اندراج ان کی ریٹرن کے اندر اور پھر خاص طور پہ جو ان کی قیمت ادا کی گئی اس حوالے سے بھی جو ابہام پھر جو انہوں نے فروخت کیے اس کے بارے میں غلط بیانی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں توشہ خانہ کا کیس اٹ سیلف کوئی کیس بڑا کیس نہیں ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب کے لیے ہو خواہ وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہو. لیکن جس طرح کہ ایک انٹرویو میں مریم نواز سے پوچھا گیا تھا اس گاڑی کے بارے میں، انہوں نے تو کہا ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. دیکھیں گاڑی معلوم ہونے کے ان کی ڈاکومنٹیشن تو کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوگی نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایون عمران خان صاحب کے جو جی یو تھنک کہ ہونی چاہیے ڈاکیومنٹیشن، اگر صحیح ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کوئی ایسا ایشو توشہ خانہ کا کسی بھی کے لیے کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کی ملک، اگر آپ کو کیا تاثر ہے، نواز شریف صاحب خود سے سمجھتے ہیں کہ وہ بنیں گے نیکسٹ پرائم منسٹر، یا ان کو اس معاملے میں ابھی شیورٹی نہیں ہے؟ میرے خیال میں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع پی ایم ایل این کے لیے شاید ایک بہتر موقع ہے. اس کی وجہ میں شاید آپ سے عرض کر رہا تھا، میں ایک دو جملوں میں اگر اس کو ختم کر دوں. پی ٹی آئی ایک دباؤ کا شکار ہے، اور وہ دباؤ کا شکار اپنے سیاسی مقدمات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ 9 مئی کے مقدمات کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے. بہت سی ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر ہے، اور جو لیڈرشپ باہر ہے وہ یا مفرور ہے یا انہیں مقدمات کا سامنا ہے. تو میرے خیال میں 9 مئی ایک ایسا پھندا پڑا ہے پی ٹی آئی کے گلے میں جو نکالنا کافی حد تک مشکل ہے. اور یہ دباؤ جو ہے پی ایم ایل این کو ایک ایج دے رہا ہے. اس کی بنیاد پر جو 2018 میں جو لوگ ان کے چھوڑ کے چلے گئے تھے، الیکٹیبلز واپس آ چکے ہیں. ایک نئی دھڑے بندی کے ساتھ میاں نواز شریف جا چکے ہیں پنجاب کے اندر، اور وہ الیکٹیبلز جو ان کے ماضی میں خلاف رہے وہ بھی اب واپس آ چکے ہیں. تو اب ماحول کم از کم پنجاب میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب وہ بآسانی جیت سکتے ہیں. تو ایسا شاید انوائرمنٹ میاں نواز شریف کو دوبارہ نہ ملے. موجودہ صورتحال میں اگر جلد الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ میاں نواز شریف اٹھا سکتے ہیں. Right. نصر اللہ ملک صاحب and جنرل صاحب, thank you so much for joining us on this program. یقیناً نظر یہ آ رہا ہے اس وقت جو بھی صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ مشکلات میں ہے تو اس کا نیچرل فائدہ آبویسلی پی ایم ایل این کو ملنے والا ہے. پنجاب میں ایک بیٹل گراؤنڈ ہے. اگر آپ پنجاب میں بہت بڑا کانٹیسٹنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد اٹس ویری لائکلی کہ یو کین میک دا نیکسٹ گورنمنٹ. اس کی وجہ سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہی ہے, لیکن جب تک الیکشن ہوتے ہیں بہت سارے معاملات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.